इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। चारों तरफ मकानात है, मेरी माएं बहनें सुन रही हैं। जब तुम कंघी करती हो, सर के अंदर कंघी करती हो, तेल लगा नहीं यूं करके बाल ब्रश में और कंघी में उलझ जाते हैं। जितने बाल तुम्हारी कंघी के दांतों में और ब्रश के दांतों के अंदर आएंगे, उसके लिए शरीयत क्या कहती है? उलमा फरमाते हैं, खबरदार उन बालों को, उन मेरे अजीजों, उन बालों को उन दांतों में से निकाल कर, उन तारों में से निकाल कर जोड़ा सा बना के गली में ना फेंकना, डस्टबिन में ना फेंकना, कचरे के ढेर पे ना फेंकना। या अल्लाह मैं क्या करूं? नवाब साहब के अंदर तो मोल लगा। पहले मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मशीनें ठीक करने वाले, कूलर की रबटे ठीक करने वाले आते थे। अब तो मेरी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले नजर आते हैं। दरवाजा बजा बजा के कहते हैं 15,000 रुपए किलो बाल बेच दो, 15,000 रुपए किलो बाल बेच दो। रब अकबर की कसम है, जो हवा की बेटी अपनी इज्जत का सौदा करके जहेज बनावेगी, उस जहेज से उसके घर में सुकून नहीं आएगा, बल्कि उस जहेज से खुदा की लानत घर के अंदर आएगी। ये तो अल्लाह ने आज़ाद जिस्म के इससे बॉडी ऑफ पार्ट्स बनाए, इनका सौदा करना हराम है, इनके अंदर तब्दीली करना हराम है। सुन, बाल मेरा अजीजों बेचना तो दूर की बात है, ये जो भरवट्टे अपनी भवों को यो आईब्रो जो बनाती हो, खुदाए पाक की कसम इस पर आसमान से खुदा की लानत बरसती है। 3 हुक्म आए इन बालों को जो कंघी के दांतों के अंदर यूं उलझ उलझ के उतर जाते हैं। फरमाया जिस तरह ये दीवार के अंदर सुराख हैं, उन बालों को इतना बारीक कर ले, इन दीवारों के अंदर सुराखों में सूट दे ताकि किसी की नजर न पड़े। अगर तेरी दीवार पे पलस्तर हुआ हुआ, सीमेंट हुआ हुआ, तो फिर ऐसा कर, तेरे घर के अंदर किसी कोने खांचे में कच्चा फर्श हो, अपनी उंगलियों से यूं करके फर्श खोद के वो बालों को उसके अंदर दफना दे। अगर फर्श भी कच्चा कोई नहीं, दीवार में सुराख कोई नहीं, तो चल बावर्ची खाने में चली जाओ, माचिस उठा, तीली माचिस की जला और उन बालों को जला दे। खबरदार कचरे के ढेर पे न फेंकियो। उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बंदी के बालों पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। अब आप हजरात फरमाते होंगे क्या करें जी, मानती कोई नहीं, हम तो समझा समझा के थक गए। जितना आपके इख्तियार में आप उतना कीजिए, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए, वरना ये एक औरत क़यामत के दिन 4 अफराद को जहन्नम में लेके जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से तशरीफ लाए और अपने हुजरे मुबारक की तरफ जाने लगे। आपने गली के अंदर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुरान पढ़ते हुए आवाज़ सुनी। कितनी बड़ी गली होगी और कितना दूर घर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर नहीं गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मना नहीं किया, बल्कि उसी गली के अंदर चक्कर लगाते रहे और मट्टी का डला तलाश करते रहे। मट्टी का डला मिल गया, आपने अपने हाथों से उसको तोड़ा, फिर में आपने उसको बुरेदा सा जरा जरा बनाया, फिर उसमें पानी डाल के उसे गाढ़ा बनाया, फिर अपने घर की छोटी सी दीवार पर यूं करके हाथ फेरना शुरू कर दिया। जिस सुराख से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी, आपने उस सुराख पर मट्टी का गाढ़ा यूं करके लेपना शुरू कर दिया। जब बिल्कुल सुराख बंद हो गया, फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया आयशा, मैं भी गैरत वाला, मेरा रब भी गैरत वाला, और जिसको मेरे बिस्तर पर दुल्हन बना के बिठाया, अल्लाह ने उसको भी गैरत का ताज बनाया। ठीक है, मदीने की गली में अबू बकर क्यों फिर रहा है, उमर फिर रहा है, उस्मान तेरा दामाद अली फिर रहा है, लेकिन मैं मोहम्मद की गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी की आवाज़ घर से बाहर निकल जाए। गाना तो नहीं गा रही थी, लतीफ़ा तो नहीं सुना रही थी, खुदा का कुरान पढ़ रही थी। फरमाया ओ लोगो, मैं मोहम्मद इतनी गैरत वाला कि मैं अपनी बीवी की कुरान की आवाज़ भी किसी के कानों में पड़ जाए, मुझे बर्दाश्त कोई नहीं। जब मैं कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ किसी के कानों में बर्दाश्त नहीं करता, तो तुम्हारी बेटियां अपने भाइयों की शादियों के अंदर गलियों के अंदर क्यों नाच रही हैं? आज मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं तुम्हें एक मशवरा दे के जाऊँगा, करनी तो आपने अपनी मर्जी है। ईमान की सलामती वास्ते दुआ करते हो, रिज़्क़ के वास्ते दुआ करते हो, बीमारी से सेहत के लिए दुआ करते हो, एक दुआ आज अपनी दुआओं में और शामिल कर लो। या अल्लाह, जब मैंने आँख खोली थी, माँ के चेहरे पे नज़र पड़ी थी, चादर का साइज़ कुछ और था, लिबास का कुछ और था। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने बहन को पिटते हुए माँ से देखा, तेरा दुपट्टा कहाँ गया? मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मैंने बाप की गोदी में बैठा हुआ था, मेरे बाप ने मेरी बहन अपनी बेटी का यूं कान पकड़ के मरोड़ा, नंगे सर बाजार क्यों गई थी?
میں نے تو بچپن کے اندر وہ چنگم چکھی تھی جس چنگم کے اندر غیرت تھی، باپ کی آنکھ میں، ماں کی آنکھ میں، ماما بھی، تایا بھی، ماسی بھی، پھپھی بھی جب یوں کر کے چھوٹی سی بچی کو دیکھا کرتے تھے تو بہن کو کر اس کا دوپٹہ تو سر پہ اڑا دے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کی کچیاں کبھی اپنے پجامے کو کبھی اپنی سکاف کو سیدھی کرتے اسکول جاتی تھی۔ اس دور کے اندر اور آج کے دور کے اندر آپ نے لباس کا سائز دیکھا، روزانہ سکڑتا جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں کس مٹی کے بنے میں غیرت ہی نہیں آتی۔ آج اس فقیر کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ کہ یا اللہ جہاں تک لباس پہنچ گیا اللہ اتنا ہی رہنے دے، اس سے زیادہ چھوٹا نہ کرنا۔ پکڑنا میرے دوستوں بزرگوں، مال کا پیرا دینے والوں، سونے چاندی کا پیرا دینے والوں، گھر کا، بنی کا، زمین کا پیرا دینے والوں، بچیوں کے کردار کا پیرا دو۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم 2026 کے اندر جو لباس نظر آ رہا ہے اگر اس پر ہم نے خدا کو روکے نہ دکھایا تو 2040 کے اندر یہ لباس بھی نظر کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ روزانہ نہ کہتے ہیں ابو کپڑے کب آئیں گے؟ بیٹی بھی باپ کی گود کے اندر چڑھ کے کہتی ہے ابو کپڑے کب آئیں گے؟ چلو اسے تو تھوڑی بہت سمجھ ہوگی، اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جس نے ابھی یہ بھی نہیں سیکھا تھا کہ یہ باپ ہے یا ماں ہے، جس کے زبان پر ابا ابا کا، اماں اماں کا بول ہی نہیں آیا تھا، اللہ بھی جس نے کوئی نہیں کہا تھا، اتنی معصوم تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو میرے عزیزوں لکڑی کو پکڑ کے چوسنے لگ جاتی تھی، کڑوی چیز کو منہ میں لے لیتی تھی، یہ تو سانپ کو بھی، بچھو کو بھی ہاتھ میں پکڑ لیتی تھی۔ اسے دنیا کی نگر علیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اسے بازار کا رستہ کس نے دکھایا؟ آپ نے دکھایا۔ اس کے پاپا تو جب گھر آتے ہیں یا پاپا کی گود میں چڑھ کے یوں کر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہائے بد نصیبو، یہ اگر دروازے کی طرف اشارہ کر سکتی تھی تو اسے قرآن کی طرف تو اشارہ کرنا کیوں نہ سکھایا، مصلی کی طرف اشارہ کرنا کیوں نہ سکھایا، برقعے کی طرف اشارہ کرنا کیوں نہ سکھایا؟ یہ تربیت تیری تھی، یہ تربیت قرآن والی نہیں تھی۔ ابا جی گودی میں اٹھا کے لے کے گئے، باپ کو بھی غیرت نہیں آئی، کچھیاں پہنا پہنا کر ابا جان لے کے گیا، ننگی بچیوں کو بازار لے کے چلا گیا۔ ابھی بازار کے اندر رس نظر آئے گا، نہیں یقین آتا صبح کو جا کے دیکھ لینا، اتنی اتنی بچیاں ریڈی میڈ دکانوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہوں گی، اور باپ گود میں لے کے کہہ رہا ہوگا میرا بچہ کون سے پہنے گا، یہ میرا بیٹا پہنے گا، یہ پہنے گا، یہ مسکرا کے دکھائے گی ابا جان یہ تو مجھے کون سی بےہودہ دکان پہ لے آیا، جب میں تیری گود کے اندر تیرے گھر میں آئی تو مجھے فرشتوں نے کانوں میں کہا تھا اللہ اکبر، تیری غیرت پہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیرا ہے۔ ابا جان عید کا دن آیا، تو نے 30 روزے رکھے تھے، تراویح میں قرآن سنا تھا، فرشتے انعام دینے کے لیے اللہ کی طرف سے تیرے دروازے پر آئے تھے، تو نے فرشتوں کو ناراض کر کے بھیج دیا۔ یہ پھٹی ہوئی فراق جس کی بازو کوئی نہیں، یہ پجامے جس کی، میری بہنوں سنو تو صحیح، یہ پھٹی ہوئی فراق جس کے بازو کوئی نہیں، وہ پجامہ جس کا شلوار کا پیچ کوئی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جس میں پٹ اور کلے نظر آ رہے ہیں۔ جب بچی کے پاس لباس کیا، اسے جوتیوں سمیت ماں کی گودی میں چڑھ کے پرے منہ کر لیا اور یوں چمٹ گئی، ماں کھینچ رہی ہے، یہ لباس نہیں پہن رہی، ابا مدد کر رہے ہیں، یہ لباس نہیں پہن رہی، بہن بھائیوں نے اس کے بازو پکڑے، یہ رونے لگی، کہنے لگی نا نا بےہودگی کی ہتھکڑیاں نہ پہنو، دنیا کی کوئی طاقت کی آری اسے کاٹ نہ سکے گی۔ لیکن مار دھاڑ کے جب لباس پہنایا، یہ سسکیوں کے ساتھ، سبکیوں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا اس کو کناری چبھ رہی، کوئی کہہ رہا تھا گوٹا چبھ رہا، وہ کہہ رہی تھی ابا نہ کناری چبھ رہی نہ گوٹا چبھ رہا، مجھے بے حیائی چبھ رہی ہے، اور وہ رو رو کے سوتے ہوئے بھی اچھل اچھل کے رو کے کہہ رہی تھی ابا تجھے خدا کا یا جس کو مانتا تو اس کا واسطہ، اس لباس کو میری آنکھوں کے اندر نہ بھا، مجھے پسند نہ آنے دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ لباس آج مجھے پسند آ گیا، آج میں نے پہنا تجھے اچھا نہیں لگا، کل اگر مجھے اچھا 15 سال کی عمر میں لگا، جب میں نواب شاہ کی گلیوں میں پہن کے نکلوں گی، میں تیری غیرت کا جنازہ نہ نکال دوں تو مجھے اپنی بیٹی نہ کہنا، پھر تعویذ بھی مجھے برقع نہیں پہنا سکیں گے، مولویوں کی پھوکیں بھی مجھے تو چنی پڑوا کے لاوے گا، چنے پڑوا کے لائے گا، بڑے بڑے قرآن کے تعویذ لکھوا کے لائے گا، میری غیرت پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ ایمانداری سے بتاؤ نواب شاہ کے غیور مسلمانوں، جو تم نے اپنی ماں کے اوپر لباس دیکھا، بہن کے پھوپھی دادی کے بھی لباس دیکھا، آج اس لباس کی رونق ہمارے گھروں میں تو کیا ہمارے شہروں سے ہی ختم ہو گئی
ہے تمہارے اندر کوئی مرد اپنی بہن کو دوپٹے چادر کا کہنے والا؟ جب تم ہی ننگے بدن اپنے گھر کے اندر پھرتے رہو گے تو ان بہنوں کے سر کے اوپر دوپٹے کون اڑائے گا؟ یہ چڈے پہننا، یہ تنگ لباس، یہ ٹروزر کون سا مرض ہے؟ تمہیں نہیں پتا اتنا سخت ٹانگوں کے ساتھ یہ ٹروزر لگا ہوا، اس کا کپڑا لگا ہوا کہ حیا والے اعضاء اس کپڑے کے اندر محسوس ہو رہے۔ کیا تیری بہن کی نظر نہیں پڑتی؟ تیری ماں کی نظر نہیں پڑتی؟ تیری بیوی کی نظر چلو وہ تو جائز ہے، تیری پھپھی، تیری ماسی، تیری خالہ چھوٹے سے کمرے میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا، تجھے کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ ایسا لباس پہن جو جسم سے نہ ٹکرائے۔ میری بیٹیوں گرمی شروع ہونے والی ہے، میری بہنوں گرمی شروع ہونے والی ہے، خدا را کھلا لباس پہننا اور پتلا لباس اتنا نہ پہننا کہ پسینے کے اندر کے کپڑے نظر آنے لگے۔ رب اکبر کی قسم، آج کی آنکھ کی حیا جنید بغدادی والی نہیں، آج کی آنکھ کی حیا عبد القادر جیلانی والی نہیں، آج کی آنکھ کی حیا بابا فرید الدین گجگر والی نہیں، آج کی میرے عزیز اللہ اکبر 7 شریف والے بزرگ کی کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، ان حیاؤں کے اندر، ان آنکھوں کے اندر اتنی بے غیرتی چھائی ہوئی ہے کہ غیر تو دور کی بات ہے، بہن بھائی کے آنکھوں سے ننگی ہو گئی ہے۔ ایسا لباس میں میری بیٹی عید کے کپڑوں میں پسند کریو کہ جس میں تیرے جسم کی نمائش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، اور اپنی بیٹی سے کچھ سرگوشیاں کر کے گئے۔ بعد میں علی پاک آئے، ہائے 21 رمضان المبارک کے اندر شہادت کا رتبہ پانے والا علی، کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی پاک آئے، سیدہ فاطمہ کو دیکھا موٹا کھدر کا لباس گرمی کے موسم میں پہنا ہوا، آپ نے فرمایا فاطمہ بھوک کی وجہ سے دماغ کو گرمی چڑھ گئی جس کی وجہ سے تو نے موٹا لباس پہن لیا۔ کیا علی، میرے ابے کی نبوت والی انگلیوں کی خوشبو تجھے پردے سے نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی؟ کہاں، کبھی میرے ابو آئے تھے اور پردہ ہٹا کے چلے گئے، ابھی میرے ابو آئے تھے پردہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے فاطمہ جبرائیل میرے پاس ابھی آیا تھا اور کہہ رہا تھا جا اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور کائنات کی عورتوں سے کہہ دے اتنا باریک لباس نہ پہننا کہ جس لباس میں عورت کا جسم نظر آئے۔ اگر ایسا باریک لباس پہنا جس میں عورت کا جسم نظر آنے لگ گیا، وہ عورت جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ علی جب اللہ کا حکم آیا میں اتنا ڈر گئی، میں نے گرمی کے موسم میں بھی سردی والا لباس پہن لیا ہے۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ آنکھ پردہ تو حیا کا ہوتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے؟ اور خدا پاک کی قسم ہے، جب کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو بیٹے کے لیے، وہ برقع پہن کے بیٹھے گی، جسم تو نظر آ رہا، پیر کی جتی نظر آ رہی، کہیں گے بیٹی ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دے۔ جب تک چہرہ نہیں دیکھو گے بہو کا فیصلہ نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں ایک بہو بتاؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن 2000 میں میرا بغداد کا سفر ہوا، 2023 میں بغداد کا سفر ہوا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، ان اللہ والوں کی قبروں پہ جانے کی، درباروں پہ جانے کی حاضری نصیب ہوئی۔ کون احمد بن حنبل وقت کا امام ہے، مسلمانوں تمہارے 4 اماموں میں امام ہے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، صبح صبح سارے پاڑے کی عورتیں آ گئی اور آپ کی ساس سے کہنے لگی سونا ہے وقت کے امام کی بیٹی بیاہ کے لائی ہے، ذرا اس کا چہرہ تو دکھا۔ ساس صاحبہ نے بہو کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، جی امی آٹا گندواوے گی، روٹی پکواوے گی، چولہا صاف کرائے گی، بیڑا دھلواوے گی۔ کہا نا بیٹی تو پہلی رات کی دلہن ہے، تیرے سے میں نے کام نہیں کرانے، یہ سارے پاڑے کی عورتیں آئی ہیں اور کہہ رہے امام کی بیٹی بہو بنا کے لائی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، اے میری بیٹی ذرا باہر آئیو، اپنا چہرہ تو دکھائیو۔ اندر سے کوک آئی، رونے کی آواز آئی کہ اماں میرے ابا نے مجھے لکڑی کا جہیز نہیں دیا، سونے چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے ابا نے مجھے غیرت کا جہیز دیا ہے، اگر میں آ کے نہ چہرہ دکھاؤں گی تو میرے باپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ساس کہنے لگی اے میری بیٹی باپ نہ آ کے چہرہ دکھائے گی، تیری غیرت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ کیا کہہ رہی اماں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے اللہ اکبر کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے۔
کیا پتا تھا احمد بن حنبل کو کہ میں تو اپنی بیٹی کے چہرے کو بے نمازی کی نگاہوں عورت سے بچاتا ہوں، یہ میری بیٹی کا چہرہ اتنا بے آبرو ہو جائے گا، یہ ٹول پلازے پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹ کے اپنے چہرے کی نمائش کرائے گی، ہوٹلوں کے اندر پانی پلائے گی، کوچوں کے اندر تیرے میرے سفر کو آرام دہ بنائے گی۔ جس کوچ کے اندر عورت تیرے سفر کو آرام دہ بناوے اس کوچ میں بیٹھنا چھوڑ دے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ گیا، پیاس لگے دبا، زہر بہتر ہے پی لے، کسی غیر محرم کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اسے کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس میری بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ کتنی مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ تم جتنے بھی بیمار ہو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم مرد پہ نماز معاف کوئی نہیں، مجنون پر، پاگل پر، نابالغ پر میرے عزیز و نماز پر کوئی نہیں، لیکن جتنے بھی تم بالغ کیوں، جتنے بیمار ہو جاؤ نماز معاف کوئی نہیں، لیکن یہ پردے کے پیچھے جو چامیاں کر رہی ہے اس پر اللہ نے نماز معاف کر دی۔ یہ مہینے میں 11 دن 10 دن ناپاک رہتی ہے، فرمایا تو بال بچڑ دار ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اوڑھنے میں، تجھے ہر مہینے کی 10-11 دنوں کی نمازوں کا حساب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اے میری بندی بتا، نماز تو میں نے نبیوں پہ معاف نہیں کی، لیکن میری بندی اس 11 دن کی ناپاکی میں جو تم نے وقت گزارا ان دنوں کی نماز کو ہی میں نے معاف کر دیا ہے۔ اے میری بندی، تو جہاد جیسے فریضہ بھی تیرے پہ معاف ہے، دشمن کے مقابلے میں تو تلوار چلاوے گی، کیا پتا تلوار چلاتے چلاتے تیری اوڑھنی دائیں بائیں ہو جاوے، تیرے جسم سے کپڑا آگے پیچھے ہو جائے، تیرا جسم نظر آ جائے۔ کفر و اسلام کی جنگ میں اللہ اتنا بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے اترے ہوئے تیرے لباس کے اوپر، تیرے چہرے پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے۔ عورتوں پر اللہ نے جہاد معاف فرما دیا ہے۔ یا اللہ، اور مجھے کیا پیکج ملا؟ فرمایا اے میری بندی، حج کا فریضہ بھی تیرے میں معاف کر دیا۔ ہاں، اگر تیرے ساتھ محرم ہو، تیرا باپ ہو، تیرا بیٹا ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا شوہر ہو، اور نواب شاہ سے لے کر مکے مدینے تک آنے جانے میں ہر قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، پرامن رستہ ہو، تیرا مال جان محفوظ رہے، پھر تو حج کر سکتی ہے۔ اگر تیرا محرم ساتھ کوئی نہیں تو گھر کے اندر حج کے دنوں میں بیٹھ کر میرے دربار میں رو کے دکھا، جو عرفات کے اندر حاجی کو احرام میں ثواب عطا فرماؤں گا، میں گھر کی 4 دیواری میں غیرت کو بچاتے وہی ثواب تجھے عطا فرماؤں گا۔ میرے ذمے کیا کام ہے؟ عید کے کپڑے لانا کا نہیں ہے۔ میری بیٹی کبھی دودھ والی دکان پہ نظر آتی ہے، کبھی کباب والی دکان پہ کھڑی ہوئی، کبھی بجلی کے بل پلانے کے لیے کھڑی ہوئی، کبھی لائنوں میں لگ کے آٹا لینے کے لیے، کبھی سبزی۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تم کتنے بغیرت کیوں ہو گئے؟ ٹانگیں چوڑی کر کر کے تم میچ دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری ماں دہی والی دکان پہ کٹورا لے کے کھڑی ہوتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ۔ اللہ اکبر، رات کو 12 بجے سو رہے ہو، اس باپ پر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا جو بازار کے اندر سبزی لینے گیا، 10 تھلوں پہ بیٹھ کے گیا؟ چاچا کیا بات ہے، میں تجھے سائیکل پہ چھوڑا ہوں، ہائے کتنے بد نصیب ہیں۔ محلے والوں کو تو ترس آ گیا، سگی اولاد کو ترس نہیں آ رہا ہے۔ پیسے دو، 5000 لوں گا، 10,000 لوں گا۔ انہوں نے کہا بیٹے 2 دن ٹھہر جا، 3000 رکھ لے۔ نہیں نہیں نہیں، کس کے لیے کماتا ہے؟ ارے میرے بچے، تجھے پتہ لگ جائے کس کے لیے اور کہاں کماتا ہے۔ جب تو سوتا ہوتا ہے تجھے نہیں پتا ہے کس وقت پنچھی نکلتا ہے، کس وقت واپس آتا ہے۔ یہ 15 گھنٹے ریڈی کے اوپر، یہ نواب شاہ کی گرمی میں ایک پاؤں پہ کھڑا رہا، ایک پاؤں کے اوپر کھڑا رہا۔ یہ تو اتنا بد نصیب نکلا، جب اتنا تھک ہار کے آیا، اسے گھر کے افراد میں سے کسی نے پانی کا گلاس ہی نہیں پوچھا ہے۔ اس نے بلکہ سوتے جاگتوں سے کہا، اس نے روٹی کھا لی، اس نے کھا لی، اس نے کھا لی۔ گھر کے 10 افراد کا نام لے لے کے پوچھا، اس نے کھا لی، لیکن 10 میں سے اتنا بد نصیب نکلا کسی نے نہیں پوچھا باپ نے بھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ جا اپنے باپ کو جا کے تلاش کر، کبھی تجھے 4تھی منزل پہ نظر آئے گا۔ جا اپنے باپ کو جا کے تلاش کر، کبھی میرے عزیزوں عام آدمیوں کی جھڑکیاں، چاچا تو کام نہیں کرتا، کل سے نہ آئیو۔ تجھے اپنے باپ کی تو نے قدر نہیں کی، دکان کے اوپر مالک کیسے قدر کرے گا؟ کبھی کولر بھر کے لا رہا ہے، کبھی پانی بھر کے لا رہا ہے، کبھی بچوں کے لیے میرے عزیزوں اسکول، کبھی سبزی لے کے جا رہا ہے۔ جی مالک، جی اچھا، جی اچھا۔ یہ اس کی عمر تھی، یہ تو گھر کے اندر بیٹھ کے کھانے کی عمر تھی۔ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، نمازی ہے یا غیر نمازی؟
روزے دار ہے یا غیر روزے دار ہے، گناہگار ہے نیکوکار ہے، یہ معاملہ میرا اس کا ہے، لیکن خبردار اس کے بچوں کو کہنا اس پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں میں خالی ہاتھوں کو بھر دو اور جلدی جلدی اس کو ہاتھ نیچے کر لے۔ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، حدیث پاک میں آیا، فرمایا کسی کی دعا کی گارنٹی کوئی نہیں، قبول ہو یا نہ ہو۔ جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتا ہے۔ میلوں پہ جانے والوں، پیروں فقیروں کے جاؤ، تمہاری مرضی، اللہ والوں کے پاس جاؤ، لیکن جسے ماں باپ پیر نظر نہیں آتے، خدا پاک کی قسم دنیا کا کوئی پیر ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا۔ سب سے بڑے پیر دھرتی کے اوپر ماں باپ ہیں، سب سے بڑے متقی ماں باپ ہیں۔ خبردار خبردار، اگر ماں باپ کا مقام نہ ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے رونے لگے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ، ماں ایسی بڑی بڑی گالیاں آپ کو دیتی ہے، میرے سے برداشت نہیں، ایک بول زبان سے نکال دے، کملی والے پھر ماں کا سر ادھر پڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہ ابو ہریرہ، ماں کافرہ کیوں نہ ہو، ماں ماں ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے نا، جب مجھے کچھ نہیں تو تجھے کیوں ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ اللہ اکبر، جی آج تیری ماں کے واسطے دعا نہ کر دیں، ہاتھ نبوت کے اٹھے، اللہ مہدی ہے، اللہ ہدایت ہے ام ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آمین کا حضور کے ہاتھوں کو نیچے آنے کا بھی انتظار نہ کیا، میں آپ کی مجلس سے اٹھا بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر طرف آواز لگی ابو ہریرہ ٹھہر، میں نے کسی کی نہ سنی، میں گھر گیا اور میں نے جا کے دیکھا گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا ابو ہریرہ آیا ہے۔ کہا بیٹے ٹھہر جا، انتظار کر، میں غسل کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا اماں دل کے اجالے میں اس وقت غسل کیسا؟ کہا میرا دل چاہا کہ آج تیرے نبی کا کلمہ پڑھوں۔ ابو ہریرہ کی چیخ نکلی، کہا اماں تیری چاہت تجھے کلمہ نہیں پڑھا رہی، بلکہ سونے نجبال محمد الرسول اللہ کی دعا تجھے کلمہ پڑھا رہی ہے۔ جب اماں غسل کر کے باہر آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کے مسجد میں تشریف لائے۔ ہر کوئی کہنے لگا ابو ہریرہ کہاں بھاگا گیا تھا، نواز دینے پہ نہیں رکا۔ کہنے لگا حضور کے ہاتھ یوں کر کے اٹھے، میں گھر کی طرف دوڑا۔ کہ کیوں دوڑا؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ پھر کیا تجھے نتیجہ نکلا؟ کہ اللہ کی قسم میں گھر بعد میں پہنچا، محمد کی دعا عرشوں پہ پہلے پہنچ گئی۔ اللہ الدعاء مخ العبادہ، او لوگو دعا تو عبادت کا مغز ہے، مانگ لینا اللہ سے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ اور محترم دوستو بزرگو، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ آؤ اللہ کا ایک پیغام نبی کے ذریعے آپ کو مجھے ملا، کون سا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ میرا محبوبہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، اپنے بالک کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو نماز کو کم کریں۔ لا نسألک رزقا، روٹی کی پریشانی کوئی نہیں، روٹی کا فکر نہ کرنا، نحن نرزقک، روٹی میں دوں گا، والعاقبۃ للتقوی۔ یہ پیغام میرے عزیز ہر ایک تک پہنچا دو۔ او لوگو سجدے کرو، اللہ کے آگے جھکو، نماز پڑھو، رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ اب کتنے نامراد ہیں، کتنے بیوقوف ہیں، جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا اس کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور جس چیز کا وعدہ اللہ نے کوئی نہیں کیا میرے عزیزو اس کا بھروسہ پیچھے والوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا تیرے میرے اختیار ہیں؟ آخری بات کر کے جا رہا ہوں، کیا تیرے میرے اختیار ہیں؟ مجھے کوئی یہاں کام پڑتا ہے، میں بھائی شاکر کو فون کرتا ہوں، شاکر یہ کام ہے، اچھا میں دیکھتا ہوں محکمے میں کون ہے، فون کرتا ہوں۔ تمہاری الیکس اسلام آباد تک چلتی ہے، کراچی کے اسمبلی ہال تک چلتی ہے، ہاں اتنی الیکس ہے۔ قتل کے مجرم کو فون پہ چھڑا لیتے ہو، مارکیٹ کے اندر جا کر دکان خالی کرا دیتے ہو، یوں کر کے سلام کرو، تمہارے سلام کے اوپر 2-2 لاکھ کا ادھار دے دیتے ہیں۔ بینک کے اندر تمہارا چیک جائے، کوٹ میں پیسے نہ ہو، تمہارے چیک کو دیکھ کر بینک والوں کو حیا آتا ہے۔ اتنا سرور و سکھ تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی میرے عزیز ایک گندے پانی کی بوند آپ اور میں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے سمیت کتنے سارے بیٹھے ہیں جو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے لاڈلے بیٹے کو، ایک جوان پتر ہیرو تھا،
جس نے باپ کی زبان سے جس کے جنازے نے کہلوا دیا کہ بیٹے تو نے میری کمر کو توڑ کے ہی رکھ دیا ہے، اختیار ہے نا تھانے سے چھڑا سکتے ہو، جاؤ سارا وسیب لے جاؤ، سارے نواب شاہ والوں کو لے جاؤ، جس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار گیا اس بیٹے کو واپس تو لا کے دکھاؤ، پیسہ لے جاؤ، دولت لے جاؤ، شہرت لے جاؤ، جب اندھیرے کوٹھڑے سے بیٹا نہیں لا سکتے تو میرے عزیزوں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو خدا کے دربار میں جان کیسے چھڑاؤ گے؟ پکڑ ہوگی، جکڑ ہوگی۔ آج کسی کے پاس بھائی صاحب کی میرے عزیزوں وسیم کسی کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، بیوی تھپ تھپ روٹیاں پکا رہی ہے، شوہر نے اٹھا بیسن کے اوپر یوں کلی کی، منہ میں پان ڈالا، چابی پکڑی، یوں موٹر سائیکل مارا، وہ کہہ رہی روٹی پک گئی ناشتہ کر جاؤ، روٹی ٹھہر جا، آ رہا ہوں۔ اماں نے آواز دیو میری تو سن جا، آ رہا ہوں۔ باپ دروازے تک آؤ میری تو سن، آ رہا ہوں۔ چھوٹے بچے آدھا یونیفارم پہن کے باہر، بابا لو 100 روپے، آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے یہ جنگلی آوارہ بھیڑیے کی طرف بھاگا جا رہا ہے، نہ کپڑوں کی نہ چہرے کی، بغیر منہ دھوئے جا رہا ہے، بغیر بیوی کو رات کو ملا، بغیر پاک ہوئے جا رہا ہے، دنیا کی دوڑنے سے تھکا دیا۔ دوست کہہ رہے یار کتنے دن ہو گئے، پتہ نہیں کہاں شہر سے باہر گیا تھا، آ رہا ہوں۔ نہ دوستوں سے، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ بھائی سے کوئی نہ روکا۔ اللہ نے کہا میں اسے روکوں گا۔ اللہ اسے کیسے روکے گا؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل ذرا جانا، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا۔ ہائے، دکان کے تالے کی چابی لگ رہی تھی، اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا، چیک بک پہ سائن ہو رہے تھے، اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا، بیٹی کا جہیز دے رہا تھا، اسرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، بیٹے کے لال بیٹی کا لال جوڑا پسند کر رہا تھا، کھڑے ہو گئے، دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہا تھا، اسرائیل آ کے کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل نے موت کا ایسا رسہ پیر میں ڈالا اور اس عید قرباں کی جانور کی طرح جکڑ کے ڈالا۔ میرے عزیزو جس نے ہاتھ پیر مارے لیکن بیکار گئے۔ ہائے پھر میرے دوستو بزرگو، نہ اسپتال کام آیا، نہ پیسہ کام آیا، نہ مال کام آیا۔ بھائی وسیم اس سے بڑی بدنصیبی کیا نکلی سن، جنازہ پڑا ہوا ہے، یار میت کب اٹھاؤ گے، مٹی کب کر دو گے؟ پنجاب سے مہمان آ رہے ہیں، موٹر وے بند ہے، دھند پڑی ہے، فلانی جگہ آ رہے ہیں۔ آئے مہمانوں کا بیٹی کے بیٹا باہر سے آئے، انتظار کیا، کتنا بد نصیب نکلا، بیٹی کے آنے کا انتظار کیا، حلال کا کفن پہنانے کا انتظار ہی کوئی نہیں کیا۔ مکان جن کے نام کر گیا، دکان جن کے نام کر گیا، نواب شاہ کی کروڑوں روپے کی دکان نام کر گیا، یہ سارے بچے منڈی گیر کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کی جیبوں کی باریکیوں میں 5-5 ہزار کے نوٹ چمک نظر آ رہے ہیں، ان کے وائلٹ کے اندر ATM نظر آ رہے ہیں، ان کی انگلیوں کے اندر گاڑیوں کے چھلے گھوم رہے ہیں۔ لیکن کتنا بد نصیب تھا جب میں نے کہا بیٹے 2 بجے جنازہ، 11 بج گئے، غسل کا کیا کرنا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ کیا کہتا ہے، مامے سے پوچھ لو، چاچے سے پوچھ لو، تائے سے پوچھ لو۔ میں کتنا بد نصیب نکلا کہ نہ اپنے حلال کے پیسوں کا کفن ملا، نہ بچوں کے حلال کے پیسوں کا کفن ملا۔ جب میت کو یوں کر کے کپڑے میں لپیٹا، چادر مسجد سے آئی تھی جس پہ 6 کلمے لکھے ہوئے تھے، جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا تھا، جس پہ آیت الکرسی 4 سورتیں لکھی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر لپیٹ کر مجھ کو عنبر کی دھونی دے کر جب قبر کے حوالے کیا، فرشتوں نے کہا بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی، اب تو دھوکہ نہ دو، اب تو دھوکہ نہ دو۔ میں نے کہا ہم نے اللہ کی قسم تمہیں کون سا دھوکہ دیا کہ شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لپیٹ کے لائے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ بد نصیب لے کے آئے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ آئے میرے محترم دوستو بزرگو، کوئی 40 قدم پہ دعا کر رہا ہے، کوئی مٹی ڈال کے گلی کر کے پھول نچھاور کر کے کر رہا ہے، 4 پوتوں 2 تینوں 2 ایک ہی کیوں نہ ہو۔ قبرستان کے اندر جب دعا ہو جائے، بھائی جاؤ بھی السلام علیکم، تیرا تو چاچا تھا، تیرا تو ماما تھا، تیرا تو پاڑے والا تھا، تیرا دور پار کر، میرا تو باپ تھا، یہ میری ذمہ داری نبھاتا رہا، آج میری ذمہ داری، اس کی ذمہ داری نبھانے کا حق ہے، کیا کرے؟ فرمایا سارے رشتہ دار چلے جائیں، سگا بیٹا باپ کی قبر یا پیتیوں کی طرف بیٹھ، قبلہ منہ کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے۔
اتنی دیر خدا کا قرآن پڑھے، آمنہ کے لال کے اوپر درود شریف پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کبھی پیشی معاف فرماوے، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیس بنا کے بوٹیاں کاٹی جاتی ہیں، پھر تقسیم کیا جاتا ہے۔ نواب شاہ والو، عید کے دوسرے تیسرے دن تمہارے بھی علاقے میں اونٹ ہوتے ہوں گے، کم سے کم ایک اونٹ کی بوٹیاں بنانے میں، ذبح کرنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ فرمایا خبردار، باپ کی قبر پر اولاد کو چاہیے 2 گھنٹے بیٹھ کر خدا کو رو کے دکھائے، کبھی قرآن شریف پڑھے، کبھی درود شریف پڑھے، کیونکہ میت بھرا میلہ چھوڑ کر سنسان وحشت والے گھر میں گئی، بچھوں اور کیڑوں والے گھر کے اندر گئی، جکڑنے والی دیواروں کے میں گئی ہوئی ہے۔ تو بیٹا بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے۔ فرمایا بیٹا رو کے دعا کرے گا، فرشتوں کے سامنے باپ کو حساب دینے میں آسانی ہوگی۔ اور میرے عزیزو، بیٹا قبر کے کنارے بیٹھ کر جب قرآن پاک کی درود شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اکبر، قبر کے اندر باپ فخر سے کہتا ہے ذرا سوچ سمجھ کے سوال کرنا، اللہ اکبر، اس اولاد کو میں چھوڑ کے آیا ہوں جو میری قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا رہی ہے۔ ہم تو بدنصیب نکلے، پگڑیاں ہم نے بدوائی، ہم تو بدنصیب نکلے، قرآن خوانی کے اوپر چودھریوں نے آ کے پگڑیاں باندھی، ہائے ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا۔ بابو جی دنیا بے عقلی کر کے گئی، آپ بے عقلی نہ کرو، صبح اللہ تمہیں توفیق دے، عید کے کپڑے بعد میں لینا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، میں ناراض نہ ہونا، لوگ کہیں گے مولوی کیا باتیں کر رہا، جاؤ خدا نے اگر حلال کے پیسے دیے تو صبح مارکیٹ سے اپنا کفن خرید کے لاؤ اور گھر کی الماری میں رکھ دو، اور بیوی سے کہنا اگر تو زندہ رہے تیری ذمہ داری ہے، جب میں مر جاؤں چاچے کو، مامے کو، سگی اولاد کو زحمت نہ دینا۔ اللہ اکبر، اس کفن سے مجھے دور رکھنا جس میں مشک عنبر کی خوشبو آئے، وہ چادریں پہنانا جس میں حلال کے پیسوں کی خوشبو آئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کفن زمزم کے پانی سے دھل کے آیا اور کفن حرام کے پیسوں سے خریدا، کفن قبر کے اندر بچانا مشکل ہو جائے گا، اور حلال کا کفن تم نے نواب شاہ سے خرید کر پہن کے قبر میں چلے گئے تو اللہ کی قسم اس کفن کی برکت سے اللہ جسم کو بھی قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا۔ صبح کو مغلیہ خاندان کے تخت کے اوپر بیٹھتا، شام کو دلی کے چاندنی چوک میں ٹوپیاں سی کے بیچتا۔ ایک دن ٹوپیاں سی کے بیچی، 5 روپے 12 آنے پروفٹ آیا، تھیلی میں ڈال کے اس کے اوپر لکھ دیا، او لوگو سلطان الہند جس دن مر جائے خبردار اسے شاہی مال سے کفن نہ دینا بلکہ میری حلال کی کمائی سے مجھے کفن دینا۔ آخری بات وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جسے فرشتے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہے نا، اس کا معیار تو کردار تو اتنا اعلیٰ کہ آسمان کے فرشتے اس کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کا حال ایسا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں انہیں مدینے سے زبدہ کے مقام پہ بھیج دیا گیا۔ دنیا سے نفرت کرتے تھے اور دنیا پہننے اوڑھنے والوں کو مذمت کیا کرتے تھے، خبردار کوکے اتارو، بالیاں اتارو، زیور تو جنت میں پہنیں گے، 2 اللہ کے رستے میں 3 جوڑوں سے زیادہ جوڑا نہیں بنانا، 1 جوڑے سے اوپر بناؤ زکوٰۃ دو۔ تو لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہ اس نے تو ہمارا کھانا پینا مشکل کر دیا، تو ان کو مشورے سے زبدہ بھیج دیا گیا۔ جب ان کا آخری وقت آیا رونی آ گئی، کیا ہوا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جماعت بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا تھا تم میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا ہی دنیا میں آیا ہے، اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا ہی دنیا سے جائے گا، اس کی جماعت جس کا جنازہ ایک جماعت پڑے گی۔ پھر ٹھنڈا ہونکا بھرا، فرمایا ہاں جتنے اس وقت حضور کی خدمت میں تھے سارے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ گھر والی کہنے لگی ابو ذر اگر تم مر گیا تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ کا فکر نہ کر، حضور نے فرمایا تھا جنازہ ایک جماعت پڑے گی۔ چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ جا یوں کر، روڈ کے کنارے پہ جا کے بیٹھ جا۔ کہا کیا کروں؟ کہ کوئی قافلہ آئے گا اسے روک لیو اور کہیو حضور کا صحابی فوت ہو گیا، اسے غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ جو۔ مکے سے عراق کے راستے کے اندر جو سفر تھا، بیوی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ حج کا زمانہ ختم ہو گیا، قافلہ کوئی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر میں جانوروں کا گرد و غبار کھروں کا اڑتا نظر آیا۔ بیوی نے یوں لمبی تال کے دیکھا تو ایک جماعت آئی، ہاتھ کا اشارہ یا کپڑے کا اشارہ کیا، رک گئی۔ او بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، یا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی یا سانسیں چل رہی ہیں۔
او بھائیو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اگر وہ مر جاوے تو غسل کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھ لیو، پریشان نہ ہوئیو۔ مرنے والا وصیت کر کے مرا کہ اگر کوئی جماعت جنازہ پڑھ کے کوئی جماعت آئے میرا جنازہ پڑھے، اسے بھوکی نہ بھیجیو، اسے کھلا کے کھانا بھیجیو، میں نے تمہارے واسطے کھانا بھی تیار کیا ہوا۔ جب یہ بات ہوئی تو اس قافلے میں سے ایک اللہ کے بندے اٹھے، ہزاروں قطار رونے لگ گئے، کہنے لگے بی بی اس صحابی کا نام تو بتا۔ کہنے لگی اس کا نام ابو ذر ہے۔ کہا اللہ ابو ذر پہ رحم کرے، حضور نے سچی فرمایا تھا۔ کہنے لگی تے اسے جانے؟ کہا ہاں میرا نام عبداللہ بن مسعود ہے، میں وہ عبداللہ بن مسعود ہوں جو بدر کے میدان میں ابو جہل کی گردن جس نے کاٹی تھی، میں وہ عبداللہ بن مسعود ہوں جس نے حرم میں قرآن سنایا، ابو جہل نے پہلا تھپڑ میرے کان پہ مار کے کان کا پردہ پھاڑ دیا تھا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ جب خیمے میں آئے ابو ذر غفاری کو دیکھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، دونوں رونے لگ گئے اور یار کی باتیں کرنے لگ گئے۔ حضور کے تذکرے سن کے یہ روئے، سنا کے وہ رونے لگ گئے۔ جب سانسیں اکھڑنے لگی یوں نہیں کہا بیوہ کا خیال کریو، عثمان سے کہنا اس کا چولہا پانی بند نہ ہونے دیو۔ کیا کرے اے عبداللہ بن مسعود کا جی ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزاری، کہاں اے عبداللہ میں تیرے سے ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، تیرے پاس کوئی فالتو چادر ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں کہا کیا کہہ رہا؟ کہا تیرے پاس کوئی فالتو چادر ہے؟ کہا کیا کرے گا؟ کہا عبداللہ جب میں مر جاؤں اگر تیرے پاس فالتو چادر ہے تو مجھے کفن کے طور پہ دے دینا، میرے پاس کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں۔ پہچان فرشتوں میں ہو رہی، حال کفن کا کپڑا کوئی نہیں۔ پھر آنکھیں کھولی، عبداللہ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو پرواہ نہیں، کسی اور سے لے دیو، ہاں اس سے نہ لے کے دیو جس نے حکومت کی نوکری کی ہو، ہاں اس سے نہ لے کے دیو جس نے بیت المال سے کھایا ہو، میں اللہ کے دربار میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا۔